प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तो खैर मैं किसी न किसी तरह अंधों में काना राजा बन बैठा था। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर सारी शहरी किरकिरी हो गई और यहाँ मैं किसी शुमार कतार में ना रहा। ना तो मुझ में स्नोबरी की एहलियत थी और ना ही ज़ुबान घुमा घुमा कर, होंठ सुकेड़ सुकेड़ कर, हल्क तोड़ मरोड़ कर एंग्लो इंडियन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना मेरे बस का रोग था। अंग्रेज़ तो खैर अपने मादरी लहजे में अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर है ही, लेकिन जापानी, जर्मन, इतालवी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी भी इस ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं तो अपने फितरती लहजे को इंग्लिस्तानी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते। गुलामी के दौर ने एहसास कमतरी की ये विरासत सिर्फ हमें अता की है कि अगर हम अपने नेचुरल लहजे में अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलें तो इसे बड़ा मुज़ाहिका खेज़ लतीफ़ा समझा जाता है। अपनी इस कोताही के एहसास से दब कर मैं अपने खोल में घुस गया और रेशम के कीड़े की तरह सिमट समटा कर अपना एक अलग कोकोन बना लिया। यहाँ पर मेरी मुलाकात चंद्रावती से हो गई। वो लेडी मैकेलगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और मोहनी रोड पर हिंदू लड़कियों के एक आश्रम में रहती थी। एक रोज़ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हम दोनों एक ही किताब अपने नाम जारी कराने के उम्मीदवार थे। पहले हमारे दरमियान हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन फिर लाइब्रेरियन ने ये किताब एक हफ्ता के लिए मेरे नाम इशू करने का फैसला दे दिया। जब मैंने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया तो चंद्रावती ने आंखें सुखेड़ कर मुझे गौर से घूरा और फिर चमक कर बोली, अच्छा तो तुम ही वो 30 मार खान हो जिसने इंग्लिश ऐसे का इनाम जीता था। अखबारों में तस्वीर तो बड़ी अच्छी छुपवाई थी, देखने में तो वैसे नज़र नहीं आते। इस गैर मुतवक्का हमले ने मुझे लम्हा भर के लिए झिपा दिया। मैं कोई जवाब सोच ही रहा था कि वो दोबारा बोली, अरे तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा ले जा रहे हो। चलो मान लिया वो तस्वीर तुम्हारी ही थी। अब प्लीज़ ये किताब मुझे दे दो, मुझे पर्चा तैयार करना है। मैंने फ़ौरन किताब उसके हवाले कर दी और साथ ही अपना सारा इल्म फ़ज़ल भी उसके कदमों में डाल दिया। वो दूसरे तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज आ जाती थी। मैं अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ लॉन में बैठ जाता था और देर तक उसे बड़ी मेहनत से पढ़ाता रहता था। जब वो हमारे कॉलेज आती थी तो कई लड़के दो रोइया खड़े हो जाते थे और उसे देखकर बड़ी खुश दिली से सीटियाँ बजाते थे। एक रोज़ हम लॉन में बैठे थे। प्रोफेसर डिकन्सन मेरी क्लास का पीरियड लेकर करीब से गुजरे, मुझे देखकर रुक गए और काफ़ी देर तक निगाहें गाड़ कर चंद्रावती को घूरते रहे। फिर मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए यही मुनासिब मकाम है। क्लासरूम में तो एक भी ऐसी गोल्डन गर्ल नहीं। चंद्रावती वाकई सूरन कन्हैया थी। वो सुपर डैशर स्मैशर किस्म की लड़कियों की तरह हसीन तो न थी, लेकिन उसके वजूद पर हर वक्त सफ़ेदा सहर का हाला छाया रहता था। रंगत में वो सोने की डली थी और जिल्द उसकी बारीक मोमी कागज़ थी जिसके आर पर निगाह जाती भी और नहीं भी जाती। उसकी गर्दन में चंद बारीक बारीक नीली रगों की बड़ी खुशनुमा पिचीकारी थी और जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता था। चंद्रावती को लाहौर में रहते काफ़ी अरसा हो चला था, लेकिन अब तक उसने न जहांगीर का मकबरा देखा था, न नूर जहाँ के मज़ार पर गई थी, न शालीमार बाग की सैर की थी। इतवार के इतवार मैं एक बाईसाइकिल किराए पर लेता था
اور اسے کیریئر پر بٹھا کے تاریخی مقامات کی سیر کرا لاتا تھا۔ وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجیا اور پوریاں بنا لاتی تھی اور بڑی احتیاط سے میرا حصہ الگ کاغذ پر رکھ کے مجھے دے دیتی تھی، کیونکہ ذات کی وہ کٹر ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ ایک اتوار ہم بادامی باغ کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا، لیکن نہ کہیں بادام نظر آئے اور نہ ہی کوئی باغ دکھائی دیا۔ مجبوراً ہم نے ایک کندھے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کر اپنا پکنک منا لیا۔ چندرآوتی کو سائیکل پر بٹھا کے لاہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی مجھے کچھ ایسی چٹک پڑ گئی کہ میں نے اپنا ذاتی بائی سائیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا۔ انہی دنوں ڈیلی ٹریبیون میں نیڈوز ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار نکلا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرینچ کٹ داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے۔ کہنے لگے، لڑکا بڑا ضدی اور سرکش ہے، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتا۔ تم خود نوعمر ہو، تم اسے کیوں کر سنبھالو گے؟ میں تو کسی تجربہ کار اور خران ٹیچر کی تلاش میں ہوں۔ میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں، ایک ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کر سکتا۔ اگر اس عرصہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میری اجرت ایک عدد ریلے بائی سائیکل ہوگی۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو میں کوئی فیس نہ لوں گا۔ یہ سودا مسٹر نیڈو کے دل کو بھا گیا، لیکن ریلے بائی سائیکل کی جگہ انہوں نے ہرکولس کی پیشکش کی۔ آخر کچھ بحثا بحثی کے بعد معاملہ ایک فلپس بائی سائیکل پر طے ہو گیا۔ ان دنوں ریلے کی قیمت 90 روپے، ہرکولس کی 24 روپے اور فلپس کی قیمت 72 روپے ہوا کرتی تھی۔ ٹیوشن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا کہ اگر لڑکا بہت بگڑا ہوا ہے تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے۔ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسٹر نیڈو اسب المزاج بزرگ تھے، اپنے بیٹے کے لاابالی پن سے نالاں نظر آتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور گوش پر آواز تو نہیں۔ پھر آہستہ سے میرے کان میں کہا، خدا تمہیں خوش رکھے، ضرور سختی کرو، لیکن دیکھنا کوئی ہڈی وڈی نہ توڑ بیٹھنا، میرے سر پر قیامت آ جائے گی۔ جان نیڈو 15-16 برس کا مغرور سا لونڈا تھا۔ ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا اور بدتمیزی سے بولا، نکل جاؤ فوراً، آپ کا اس کمرے میں کیا کام ہے؟ صبر بیٹا صبر، میں نے کہا، میں تمہارا نیا ٹیوٹر ہوں، تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ ٹیوٹر، جان نے تحقیر سے الفاظ چبا کر کہا، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں۔ جان نے چھاتی پھلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھانپ لیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ غربائے کشتن روز اول۔ میں نے اس کے منہ پر زور سے ایک سناٹے دار چانٹا رسید کیا اور ڈانٹ کر کہا، یو سن آف بچ، تمہاری اماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ نکال کر سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ جان نے کچھ اور اکڑ دکھائی تو میں نے پے دھر پہ اس کے 2-3 اور تھپڑ لگا دیے۔ وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لپکا تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کر روک لیا اور کہا، تمہارا باپ اس میں کوئی دخل نہیں دے گا، میں اس سے پوچھ کر آیا ہوں۔ نانسنس، جان چلایا، میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں، میں نے اسے مطلق کیا، باقی سب چھٹی ہے۔ جان نے مجھے بڑی شستہ انگریزی میں 2-3 گالیاں دی۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ پر ایک لات جمائی اور اسے مرغا بننے کا حکم دیا۔ یہ اصطلاح اس کے لیے نئی تھی۔ میں نے خود مرغا بن کر اس کی رہنمائی کی۔ 5 منٹ کان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ 1 ماہ کے بعد جب میں اپنا فلپس سائیکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو سارا گھر میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں منہ مانگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہوں، لیکن میری ٹیوشن تو چندراوتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اب لاہور تھا اور میرا بائی سائیکل۔ کسی ٹریفک سارجنٹ نے بھی شہر کی اتنی گشت نہ کی ہوگی جتنا کہ ہم دونوں نے لاہور کے گلی کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی۔ میں نے اسے کیریئر پر بٹھا دیا اور گرینڈ ٹرنک روڈ پر ایمن آباد کی راہ لی۔ میں سائیکل چلاتا رہا، چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور 26-27 میل کا فاصلہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔ ایمن آباد ایک تنگ و تاریک گلی میں 2 چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کا ایک بوسیدہ سا گھر تھا۔ چندراوتی کی بیوہ ماں پہلے کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی، پھر موتیا اتر آنے سے اس کی نظر کمزور ہو گئی تو سینے پر ہونے کا کام بند ہو گیا۔ اب وہ غلہ منڈی کے ایک آڑتی جگدیش چندر کے ہاں برتن مانجنے، کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پر ملازم تھی۔ جگدیش چندر اسے معقول تنخواہ دیتا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ اسے اس کا کام پسند تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیٹی خوبصورت تھی۔ ماں کی تنخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پر سٹا کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب کبھی وہ لاہور جاتا تھا تو چندراوتی کو اس کی ماں کی خیر خیریت بتانے آشرم ضرور جاتا تھا۔ جس روز پکنک کے لیے چندراوتی آلو کی بھجیا اور پوریوں کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی لاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ جگدیش چندر آیا ہوگا، اور پاؤ بھر مٹھائی کا نذرانہ دے کر رسم عاشقی نبھا گیا ہے۔ 1-2 بار میں نے جگدیش چندر کا نام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے درد و کرب سے ہاتھ جوڑ کر منت کی، اس مورخ کا نام نہ لو، تمہاری زبان میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ چندراوتی کی ماتا مجھے بڑی پسند آئی۔ اس کے پور سے شکستگی، شائستگی اور شانتی ٹپکتی تھی۔ اس نے برف ڈال کر دودھ کی کچی لسی بنائی۔ ان کے ہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا، اس لیے میں نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا۔ چندراوتی نے گڑوی اٹھائی اور دیر تک اس میں دور سے لسی اونڈیلتی رہی۔ ماتا جی یہ نظارہ دیکھ کر بہت ہنسی اور پھر چندراوتی کو ڈانٹا کہ گھر آئے ہوئے پرونے کو کبھی ایسے بھی لسی پلایا کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ماتا جی، چندراوتی نے کہا، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی پرونا تھوڑی ہیں۔ کہنے کو تو بے خیالی میں وہ یہ فقرہ بول گئی، لیکن پھر اپنے آپ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں اور وہ جلدی جلدی برتن سمیٹ کر رسوئی میں چلی گئی۔ میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر موڑے پر بیٹھ گیا اور ان پھلجھڑیوں کا مزہ لینے لگا جو چندراوتی کی بات سے میرے انگ انگ میں بڑی کثرت سے چھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی دال اور بھنڈی کا سالن پروسا گیا۔ کھانے کا ایک ایک لقمہ گھی اور شکر اور شہد اور بالائی بن کر میرے گلے سے اتر گیا۔ تیسرے پہر جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائی سائیکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھنکی ہوئی روئی کے گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیکل ذرا تیز ہوا تو مجھے بھی ترنگ آئی۔
اور میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے لیے پرونا، سونا، من موہنا، سانولا سلونا، کھلونا وغیرہ کے قافیے جوڑ کر کچھ بے تکے سے عاشقانہ مصرے الاپنے شروع کر دیے۔ 2-3 بار چندراوتی نے مجھے سختی سے ٹوکا، لیکن میرے سر پر بھی شاعری کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نہ مانا تو آنن فانن اس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگا دی۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کے عین بیچ وہ منہ کے بل گری اور اس کی بائیں کوہنی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا تو اس نے غصے سے چھٹک کر زمین پر پھینک دیا۔ چندراوتی کو اصرار تھا کہ اب وہ یہاں سے پیدل لاہور جائے گی، میرے ساتھ بائی سائیکل پر نہ بیٹھے گی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ لاہور ابھی 18-19 میل کے فاصلے پر ہے، اتنا کیسے چلے گی؟ میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ لیکن وہ بھی تراٹ کے سنگھاسن پر چڑھی بیٹھی تھی۔ ہر چند میں نے اپنے کان کھینچے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور اس کے سامنے گن گن کر ناک سے لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے یہ تم کس کو ڈنڈوت کر رہے ہو؟ دیوی جی، ڈنڈوت نہیں کر رہا، میں نے جواب دیا، ناک سے لکیریں کھینچ رہا ہوں تاکہ تم معاف کر دو۔ چندراوتی نے سڑک پر پھینکا ہوا میرا رومال اٹھا کر مجھے دیا اور کہا، رومال سے اپنی ناک صاف کر لو، بالکل سرکس کے کلاؤن نظر آ رہے ہو۔ اب شریف بچوں کی طرح بائی سائیکل چلانا۔ چندراوتی ہر قسم کی آرزومندی سے بے نیاز تھی۔ اسے بس ایک حسرت تھی کہ وہ کس طرح بنارس جا کر گنگا اشنان کر لے۔ میں نے اسے کئی بار چھیڑا کہ مسلمان بلی تو 900 چوہے کھا کے حج کے لیے نکلتی ہے، ہندو کنہیا کا بھی فرض ہے کہ پہلے وہ پاپ کی گٹری کمائے، پھر کہیں جا کر گنگا جی میں نہائے۔ یوں بھی میں نے اردو اور انگریزی ادب کے تیر بہدف اشعاروں، کنائیوں، تلمیحوں، تشبیہوں، استعاروں اور طرح طرح کی ترکیبوں سے اس کا ذہن کسی قدر برانگیختہ کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ہر بار منہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک ہی بائی سائیکل پر بیٹھے ہوئے بھی ہم 2 الگ الگ گروہوں میں بسنے لگے۔ جوں جوں میرے دماغ میں نفسانیت کی بیڑوں کا چھتا بنتا گیا، اسی رفتار سے ہمارے درمیان ایک وسیع و عریض خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور ہوتی تھی۔ دراصل میرے دل اور دماغ نے خواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا، وہ لحظہ بے لحظہ مجھے اس سے دور ہی دور لے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ فاصلے بڑھتے گئے، میرا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چندراوتی کے ساتھ جھگڑا مول لینا میرا معمول بن گیا۔ دن بھر اسے بائی سائیکل پر لادے لادے سڑکوں پر گھومنا مجھے بڑی احمقانہ اور طفلانہ حرکت محسوس ہونے لگی، اور میں اس گناہ بے لذت کی اکتاہٹ سے دل ہی دل میں جھنجھلانے لگا۔ کئی بار میرے سر پہ یہ جنون سوار ہوا کہ میں اس بائی سائیکل کو کسی تیز رفتار موٹر کے ساتھ ٹکرا کر چور چور کر دوں۔ کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں اور اس کا سر زمین پر مار کر کچے ناریل کی طرح پاش پاش کر دوں۔ ایک روز وہ ایک چھابی والے کے پاس تازہ گنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ میں ایک موٹے گنے سے چندراوتی کو مار مار کر دموہا کر دوں اور گنڈیریوں والے کی درانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دانتوں سے کچر کچر چبا ڈالوں۔ اس نے آ کر میرے حصے کی گنڈیریاں مجھے دیں تو میں نے جھنجھلا کر انہیں نالی میں پھینک دیا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرا جسم یوں ٹوٹ رہا تھا جیسے سڑک کوٹنے والا انجن مجھے رونتا ہوا گزر گیا ہے۔ ناشکیب آرزوؤں کے کوڑے بڑی سفاکی سے میری کمر پر برسنے لگے۔
नासफाता ख्वाहिशों का गरम गरम धुआं अट्टी हुई चिमनी की तरह मेरे गले में फंस गया। कमरे की चार दीवारी सांप की तरह बल खा खा कर मुझे अपनी लपेट में जकड़ने लगी। मेरा दम घुट गया। मेरे सर पर काले काले बूंद और जहरनाक भिड़ें हवाई जहाज़ के इंजन की तरह भिन बनाने लगी और मेरे जिस्म में ऊपर से नीचे तक तेज़ रफ्तार छिपकलियों की फौज दर फौज उछलने कूदने सरसराने लगी। मैं घबरा कर उठा और बाहर सड़क पर आ गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा कहके मार कर मुझ पर हंसने लगा। मैं भी एक लैंप पोस्ट से लिपट कर खड़ा हो गया और देर तक ज़ोर ज़ोर से जवाबी कहके लगाता रहा। 2-3 राहगीरों ने रुक कर मुझे घूरा और फिर शराबी का फतवा देकर आगे बढ़ गए। लाहौर की कोई सड़क मेरे साथ आशनाई का इकबाल जुर्म करने के लिए तैयार न थी। दुकानों पर लगे हुए साइन बोर्ड बिल्कुल अजनबी ज़ुबानों में लिखे हुए नज़र आते थे। गली कूचों की बेगानगी मुझे कदम कदम पर आवारा कुत्ते की तरह दुत्कारती थी। घरों के बंद दरीचे अपनी बुलंदियों से आँख थूक करके मेरे मुंह पर थूक देते थे। सड़कों के मोड़ जगह जगह मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते थे और मैं एक लावारिस कोढ़ी की तरह कभी इधर भटकता था, कभी उधर भटकता था। लाहौर की कोई सड़क, कोई कूचा मुझे रास्ता देने पर तैयार न था। बेगानगी और दीवानगी के इस माहौल में बस एक दरवाज़ा ऐसा दिखाई दिया जो आधी रात के बाद भी आगोशे मादिर की तरह वाह था। बहुत से लोग बेरोक टोक दाता दरबार में आ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ यूं ही बेवजू अंदर घुस गया और मज़ार के एक मेहराब से टेक लगा कर बैठ गया। बड़ी देर तक मैं आंखें बंद करके इंतहाई इन्हमाक के साथ चंद्रावती का विर्द करता रहा। फिर यकायक मेरे अंदर एक वैक्यूम सा पैदा हुआ और मेरी महरूमियों का आतिश फिशां भग से फट गया। दबी हुई ख्वाहिशात का खोलता हुआ लावा उबल उबल कर मेरे रुएं से परनानों की तरह बहने लगा और मैं बड़ी देर तक मेहराब के कोने में सर दिए धाड़े मार मार कर बिलक बिलक कर रोता रहा। उसके बाद मुझे कुछ ऊँग सी आ गई। एक मोटे से मतवल्ली ने मेरी पसलियों में लाठी का ठोका देकर मुझे बेदार किया और डांट कर कहा, तुम यहाँ खराटे लेने आए हो? बदनसीब कहीं के, उठो, अपनी दाद फरियाद का वावीला मचाओ। हज़रत दाता गंज बख्श सबकी सुनते हैं। मैंने उठकर मस्जिद के तालाब पर वज़ू करने के बहाने मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर वापस आकर अपनी मेहराब में बैठ गया। मेरी गिरदो पेश कई लोग बड़े ख़ुज़ू खुशू से अपनी अपनी मुरादें मांग रहे थे। कोई रोज़गार मांग रहा था, कोई रिस्क मांग रहा था, किसी को बीमारियों से शिफा की तलब थी, कोई मुकदमा जीतने की दुआ कर रहा था। मैंने भी बड़ी यकसुई से अपनी मुराद मांगने की तैयारी की, लेकिन मेरी ज़ुबानदानी की सारी महारत धरी की धरी रह गई। मेरे दिल की आरज़ू इस कदर नंगी थी कि अल्फाज का कोई जामा उस पर पूरा न उतरता था। मैंने बड़ी मेहनत और कोशिश से फसाहत और बलागत और सलासत और शराफत और शाइस्तगी के पैबंद लगा लगा कर बहुत से फ़िक्रे बनाए, लेकिन एक फ़िक्रा भी ऐसा ना था जो दरअसल चंद्रावती की बेआबरूई न करता हो। बुज़ुर्गों के मज़ार पर इस किस्म के अंदाज़ गुफ्तगू और इस किस्म की इज़हार तमन्ना से मुझे हिजाब सा आ गया। दाता साहब भी क्या सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ मेरे सामने कैसी उल्टी बातें कर रहा है। तसव्वुर में मुझे दाता साहब एक हाथ तस्बीह और दूसरे हाथ में जूता उठाए अपनी जानब लपकते हुए नज़र आए तो मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। हंसते ही हंसते मैंने उठकर एक छलांग लगाई
اور آس پاس بیٹھے ہوئے کئی زائرین کو رونتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ بس اس ایک چھلانگ میں تحلیل نفسی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کتھارسس کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ کر بڑے آرام سے گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ وہ بے وقوف لڑکی اب تک ماضی کی دلدل میں منہ پھلائے بیٹھی تھی کہ میں نے اس کی گنڈیریاں نالی میں کیوں پھینک دی تھیں۔ میں نے بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن وہ بدستور اٹھی رہی۔ اس پر میں نے اپنی ترپ چال چلی، بائی سائیکل ایک طرف رکھ دی اور چندراوتی کے سامنے عین بیچ بازار سڑک پر ناک سے لکیریں نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ آشرم کے دروازے پر برسر عام ایسی حرکت سے بڑی جگ ہنسائی کا خطرہ تھا، اس لیے وہ فی الفور مان گئی اور ہم دونوں بائی سائیکل پر سوار ہو کر لارنس گارڈن چلے گئے۔ اس روز سارا دن چندراوتی کچھ کھوئی کھوئی سی رہی۔ میرا افلاطونی راز و نیاز اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، نہ ہی میرے غیر معمولی نشاط و انبساط کی بظاہر کوئی وجہ نظر آتی تھی۔ اس نے 2-3 بار ناک سکیڑ سکیڑ کر میرا یہ سانس سونگنے کی کوشش کی کہ میں کوئی نشہ تو کر کے نہیں آ رہا۔ چندراوتی بھی عجب مہمہ تھی۔ میرے ایام جاہلیت کی چھوٹی موٹی زیادتیوں اور بد اتواریوں کو تو وہ برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب جو میں شرافت اور شائستگی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے سامنے آیا تو وہ بری طرح بور ہونے لگی۔ سائیکل کی سواری سے اس کا جی بھر گیا۔ شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، لارنس گارڈن کی کشش ختم ہو گئی۔ بیڈن روڈ پر دہی بھلوں اور گول گپوں کا شوق بھی پورا ہو گیا۔ کامران کی بارادری میں اکٹھے بیٹھ کر گھنٹوں راوی کی لہریں گننے کا مشغلہ بھی بند ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر میرے ساتھ الجھنے لگی۔ اس پر ایک بے نام سا اکھل کھرا پن چھا گیا اور وہ بات بات پر برہمی، جنجلاہٹ اور آزردگی کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز وہ کسی دکان سے قمیض کا کپڑا خرید رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب میں نے کچھ دخل در معقولات دیا تو وہ بگڑ کر آپے سے باہر ہو گئی اور خریداری چھوڑ چھاڑ کر پیدل ہی آشرم کو واپس لوٹ گئی۔ اگلے روز میں اس سے ملنے گیا تو پنجرہ خالی تھا۔ اس نے آشرم چھوڑ دیا اور اپنا سامان لے کر وہ ایمن آباد چلی گئی تھی۔ میں اس کے تعاقب میں بھاگم بھاگ ایمن آباد پہنچا۔ وہ ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی ماں کی مشین سے کچھ کپڑے سی رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنے گلوں شکووں کا پورا دفتر کھول دیا۔ ابھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں 10-12 روز باقی تھے۔ وہ اتنے روز پہلے ہی کالج سے کیوں چلی آئی؟ لاہور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے کیوں نہ خبر کی؟ چندراوتی اپنی نظریں سلائی مشین پر گاڑے خاموشی سے مشین چلاتی رہی۔ میرے سوالوں کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کپڑے سیتے سیتے سر اوپر اٹھائے بغیر اس نے آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے لہجے میں مجھے آگاہ کیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ساری گرمیوں کی چھٹیاں کپڑے سی کر کچھ پیسے جمع کرے گی اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ماتا کو ساتھ لے کر گنگا اسنان کے لیے بنارس چلی جائے گی۔ پروگرام تو بڑا اچھا ہے، میں نے تنزن کہا، لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا؟ چندراوتی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلاتی رہی۔ کوئی آدھ گھنٹہ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر کسی روز آؤں گا۔ نا جی نا، چندراوتی نے جلدی سے کہا، اب چھٹیاں بالکل نہ آنا، میرے کام میں حرج ہوتا ہے۔ چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے یا وہ بھی نہیں؟ میں نے کسی قدر تلخی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر کہا۔ وہ سر جھکائے کھٹ کھٹ مشین چلاتی رہی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر بائی سائیکل سنبھال کر چلا آیا۔
لاہور آ کر میں نے ٹیوشنوں کے اشتہار ڈھونڈنے شروع کیے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں 2 مہینے کے لیے کیمل پور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹیوشن کر لی۔ ایک لڑکا BA کی تیاری کر رہا تھا، دوسرا سیکنڈ ایئر میں تھا، 2 لڑکیوں نے میٹریکولیشن کا امتحان دینا تھا۔ چاروں کو 2 ماہ پڑھانے کا 200 روپیہ مشاہرہ طے ہوا۔ رائے بہادر نے رہنے کے لیے مجھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی اور 2 وقت کا کھانا اپنے ایک مسلمان کارندے کے ہاں مقرر کر دیا۔ رائے بہادر کی منت سماجت کر کے میں نے 100 روپیہ پیشگی وصول کر لیا اور اسے ایک بڑے خوش آمدانہ خط کے ساتھ چندر راوتی کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں نے بڑی منت سماجت ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو لکھا کہ وہ سلائی مشین پر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ اپنے امتحان کی تیاری کرے۔ بنارس یاترا کے لیے 200 روپیہ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چند روز کے بعد منی آرڈر جوں کا توں واپس آ گیا۔ اگلے ماہ میں نے پورے 200 روپے کا منی آرڈر بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا۔ چھٹیوں کے بعد میں خود ایمن آباد گیا۔ وہ چارپائی پر بیمار پڑی تھی، اس کی ماں پاس بیٹھی پنکھا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چندر راوتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکایت کی کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے واپس کر دیے تھے۔ منی آرڈر کیوں کیا تھا؟ چندر راوتی نے تنک کر کہا، خود کیوں نہیں لائے؟ خود کیسے لاتا؟ میں نے جواب دیا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ چھٹیوں میں یہاں نہ آؤں، تمہارے کام میں حرج ہوتا ہے۔ ہائے رام! چندر راوتی نے ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہا، تم میری ہر بات کو سچ کیوں مان بیٹھتے ہو؟ چندر راوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بے اختیار اس غرق شدہ لاش کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا جس کی آنکھ یکایک کھل جائے اور اس پر یہ انکشاف ہو کہ جہاں وہ ڈوبی پڑی ہے وہاں پانی نہیں، محض سراب ہے۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں پر ان مواقع کا شمار شروع کر دیا جب مجھے چندر راوتی کی بات کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے تھا، لیکن حماقت سے خواہ سچ مان بیٹھا تھا۔ چندر راوتی نے پنکھے کی ڈنڈی میرے سر پر مار کر مجھے چپ کرا دیا اور کہا، بس اب زیادہ ہندی کی چندی نہ نکالو، بالکل دودھ پیتے بچے ہی بن گئے۔ کیوں نہ بنتا؟ میں نے بھی ایک سیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنا شروع کیا۔ تم میرے ہاتھ کا چھوا ہوا پانی کا گلاس تک تو پیتی نہیں ہو۔ ارے بھائی، پانی کا گلاس تو پانی کا گلاس ہوتا ہے، چندر راوتی نے عجیب طور پر ہنس کر کہا۔ بندہ پرندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہوا کرتا نا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور بولی، تم نے وہ کیمل پور والے پیسے ضائع تو نہیں کر دیے؟ اب مجھے واقعی ضرورت ہے۔ بستر پر بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اپنی بیماری کی رام کہانی ایسے انداز سے سنائی جیسے کوئی شوخ بچہ اسکول میں اپنی شرارتوں کے کارنامے سناتا ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بٹھائے اسے ہلکی ہلکی حرارت شروع ہو گئی، پھر کھانسی کے ساتھ تیز بخار ہو گیا۔ ایمن آباد کے وید نے طب معرکہ تشخیص کیا، ٹھنڈے شربتوں سے علاج کرتا رہا۔ کھانسی بڑھتی گئی اور 21 دن کے بعد جب بخار نہ ٹوٹا تو وہ گھبرا کر گجرانوالہ اسپتال میں سول سرجن کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے دیا، خون ٹیسٹ کیا، تھوک کا معائنہ کیا اور نتیجہ نکالا کہ چندر راوتی کو 3 درجے کی گالپنگ TB ہو گئی ہے۔ TB کی خبر سن کر جگدیش چندر آرتی نے چندر راوتی کی ماں کو اپنے گھریلو ملازمت سے نکال دیا۔ محلے والوں نے بھی ان کے ہاں آنا جانا بند کر دیا اور اب وہ ماں بیٹی سلائی مشین بیچ کر کھانے پینے اور دوا دارو کا کام چلا رہی تھی۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن صبح سویرے اپنی بائی سائیکل پر ایمن آباد چلا جاتا تھا۔ سارا دن ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتا اور گپے ہانکتا اور شام کو بائی سائیکل پر لاہور واپس آ جاتا۔ لیکن رفتہ رفتہ چندر راوتی کے کھانسی کے دورے بہت بڑھ گئی۔ کھانسی کی دھونکنی گھنٹہ گھنٹہ بھر بڑی بے رحمی سے چلتی اور وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر جاتی۔ یہ دیکھ کر میں ایمن آباد اٹھ آیا۔ دن بھر چندر راوتی کے پاس رہتا، رات کو ایک مقامی مسجد کے صحن میں پڑھ کر سو رہتا۔
ایک روز چندراوتی کھانس رہی تھی تو اس کے گلے سے کوئی پھانس سی اٹک گئی۔ اس نے زور سے کھنگار کا گلا صاف کیا تو ہولی کی پچکاری کی طرح اس کے منہ سے چلو بھر خون نکل آیا، ساتھ ہی اسے شدت کے سانس لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ سنار کی کھٹالی میں گلتے ہوئے سونے کی طرح پگھل گیا اور بستر پر لیٹے لیٹے اس کا تن بدن اس طرح گھلنے لگا جیسے پانی کی گلاس میں پڑی ہوئی مصری کی ڈلی اپنے آپ ریزہ ریزہ ہو کر تحلیل ہونے لگتی ہے۔ اب نہ وہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی۔ میں غلہ منڈی سے پٹسن کی 3-4 خالی بوریاں خرید لایا۔ چندراوتی کی ماں نے انہیں کاٹ کر 8-10 گدیاں سی بنا لیں اور وہ یہ گدیاں چندراوتی کے نیچے بستر پر بچھا دیتی تھی۔ جب کچھ گدیاں میلی ہو جاتی تھیں تو میں انہیں لپیٹ کر لے جاتا تھا اور گرینڈ ٹرنک روڈ کے قریب ایک کنویں پر دھو کر سکھا لاتا تھا۔ چندراوتی کا یہ حال دیکھ کر میں گجرانوالہ کے سول سرجن کے پاس گیا اور سارا احوال ہمدردی سے سن کر اس نے میرے ساتھ ایمن آباد چلنے سے تو انکار کر دیا، لیکن 16 روپے فیس لے کر ایک نئے مکسچر کا نسخہ ضرور لکھ دیا۔ میں مکسچر بنوا کر ایمن آباد پہنچا تو چندراوتی سرخ بھاش ہو چکی تھی۔ شام تک ارتھی تیار ہو گئی۔ شمشان بھومی میں 2.5 من سوکھی لکڑی کی چتا بنائی گئی۔ چندراوتی کو اس میں لٹا کر بہت سا گھی چھڑکا اور سندل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے اسے آگ دکھا دی گئی۔ شعلے بھڑک بھڑک کر اژدھاؤں کی طرح ہوا میں زبانیں نکالنے لگے۔ 2-3 برہمن زور زور سے منتر الاپنے لگے۔ ایک سادھو نے شنکھ بجایا۔ چنگاریاں چٹک چٹک کر دور تک آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی بھی جل کر راکھ ہو گئی جس نے کبھی میرے ہاتھ کا چھوا ہوا پانی تک نہ پیا تھا۔ چندراوتی کی ماتا نے ایک مدھم سی لالٹین کی روشنی میں اپنی بیٹی کے پھول چنے اور راکھ سمیٹ کر ایک پوٹلی میں باندھ لی۔ لاہور آ کر میں نے اپنا بائیسیکل بیچ دیا اور چندراوتی کی ماں کو بیٹی کے پھول گنگا میں بہانے کے لیے بنارس جانے والی گاڑی میں سوار کر دیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 سے جب بنارس والی ٹرین روانہ ہو گئی تو اس کی پچھلی سرخ بتی دیر تک اندھیرے میں خون آلود جگنوں کی طرح ٹمٹماتی رہی۔ پلیٹ فارم پر تو بڑی چہل پہل تھی، لیکن میں اسٹیشن سے نکل کر باہر آیا تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لاہور کے سارے لیمپ پوسٹ جادو کے زور سے غائب ہو گئے تھے۔ عاد اور سمود کی بستیوں کی طرح اس شہر خاموشاں کی عمارتیں بھی اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھیں۔ ہر جانب کھنڈر ہی کھنڈر تھے۔ اس ویرانے میں مفلوج ہاتھ کی بے حس لکیروں کی طرح صرف ان مردہ شاہراہوں کا جال پھیلا ہوا تھا جن پر میں چندراوتی کے ساتھ بائیسیکل چلایا کرتا تھا۔ کئی روز تک میں دن رات ان شاہراہوں پر پا پیادہ گھومتا رہا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جب مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو مجبوراً میں گورنمنٹ کالج کے لان میں واپس آ گیا اور اپنا پہلا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔ افسانے کا عنوان چندراوتی تھا اور اس کا پہلا فقرہ یہ تھا: جب مجھے چندراوتی سے محبت شروع ہوئی، اسے مرے ہوئے 3را روز تھا۔ افسانہ لکھتے لکھتے میں کئی بار رویا، کئی بار ہنسا۔ مکمل کرنے کے بعد میں نے یہ کہانی اختر شیرانی کی خدمت میں بھیج دی۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا اور مجھے بڑا پیارا خط لکھا۔ افسانہ انہوں نے رومان میں شائع کرا دیا۔ جب میں یہ افسانہ لکھ رہا تھا تو پروفیسر ڈکنسن کلاس لے کر حسب معمول لان سے گزرے، مجھے دیکھ کر رک گئے اور بولے، ہیلو، روسٹنگ الون، ویئر از یور گولڈن گرل؟ میری آواز مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں پھنس گئی اور میں نے سسکیاں لے کر کہا، سر، شی ہیز ریورٹڈ ٹو دا گولڈ مائن۔